अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ शहरा ईदिन ला यनकुसानी। ये बाब है उन रिवायात के बयान में जो इस ताल्लुक से आई हैं कि ईद के दोनों महीने नाक़िस नहीं होते। यानी ईद के दोनों महीने तो जाहिर बात है कि ईद तो शव्वाल की पहली तारीख में होती है, लेकिन मुराद है यहाँ पर रमज़ान। जैसे कि हदीस पाक में सराहतन आएगा, शाहरा ईदिन से फिर बदल होगा रमज़ान व ज़ुल्हिज्जा। तो ईद के दोनों महीने से मुराद वो महीने हैं जो ईद का सबब बनते हैं, खुशी मनाने का सबब बनते हैं। और सबब जो है वो ईद का, ईद उल फित्र में जो सबब है वो माह रमज़ान है। इसलिए ईद के दोनों महीनों से मुराद वो दो महीने हैं जो ईद का, ठीक है। वरना तो ईद उल फित्र तो शव्वाल में होती है, रमज़ान में नहीं होती है। उसका महीना शव्वाल का है। खुलासा बाब ये है कि ज़ुल्हिज्जा और माह रमज़ान के ताल्लुक से हदीस पाक में ये वारिद हुआ कि दोनों महीने नाक़िस नहीं होते, ला यनकुसानी, नाक़िस नहीं होते। तो ला यनकुसानी का माना क्या है? इसके माना की तायीन में अइम्मा का इख्तिलाफ हुआ। इमाम अहमद इब्न हम्बल और कुछ अइम्मा इस बात की तरफ गए कि ला यनकुसाने का माना है ला यनकुसाने मअन फी सनतिन वाहिदा, एक ही साल में दोनों महीने यानी माह रमज़ान और माह ज़िलहिज्जा, ये दोनों महीने एक साल में नाक़िस नहीं होते साथ साथ। यानी ऐसा नहीं होता है कि दोनों महीने 29 के हो जाएं, बल्कि ऐसा होता है कि अगर एक महीना 29 का है तो दूसरा 30 का होगा। ये माना बताया इमाम अहमद इब्न हम्बल ने। लेकिन ये मुशाहदे के खिलाफ है। क्यों? इसलिए कि मुशाहदा है, आप लोगों ने भी ये तजर्बा किया होगा कि या ध्यान नहीं दिया हो तो अगले ध्यान देना कि माह रमज़ान अगर 29 का है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि माह ज़िलहिज्जा 30 ही का हो। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों में इत्तिफाक ही हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर क्या जवाब दिया जाएगा? तो इमाम अहमद ने तो ये फरमाया कि इस हदीस पाक का ये मतलब है, लेकिन ये मुशाहदे के खिलाफ है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल इतने बड़े आलिम दीन मुहद्दिस, उनकी तस्हीह के लिए हम ये कह सकते हैं, उनके कौल की तस्हीह के लिए, उनके कौल की तस्हीह के लिए क्या, हदीस पाक में जो ये फरमाया गया दोनों महीने नाक़िस नहीं होते, तो मुमकिन है। इसलिए बाज़ अइम्मा का कौल जो है वो ये है, उससे तस्हीह भी हो जाएगी कि शायद इमाम अहमद इब्न हम्बल की मुराद ये हो। तो बाज़ अइम्मा ने ये कहा कि इस हदीस पाक का मतलब ये होता है कि दोनों महीने नाक़िस नहीं होते,
یعنی سرکار نے جن 2 مہینوں کے لیے تعین کے ساتھ فرمایا گیا، اس وقت سرکار نے جو فرمایا جن 2 مہینوں کے لیے، وہ والے مہینے مراد ہیں۔ اور جب وہی مہینے مراد ہیں تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قول مشاہدے کے خلاف ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مہینے دونوں ایسے ہی ہوئے ہوں کہ دونوں ساتھ ساتھ ناقص نہیں ہوئے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ معنی ہے، لیکن اس معنی کی طرف بہت کم ہی محدث گئے ہیں، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا امام احمد ابن حنبل کا یہ قول ہے۔ دیگر محققین کا اگر ذکر کریں تو علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان شرح مسلم میں، علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے شرح بخاری میں، علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے المرقات میں، انہوں نے یہ معنی ذکر کیا، کہا کہ یہ معنی، اچھا ان میں غور کریے گا، علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ، علامہ بدر الدین عینی حنفی ہیں، علامہ نووی علیہ رحمہ شافعی ہیں، لیکن یہ محققین ہیں، مذہب حنفی کے بڑے بڑے محققین ہیں یہ، اور مذہب شافعی کے علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان کا درجہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک سال میں دونوں مہینے کم نہیں ہوتے عددن، یہ مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ یہ محققین فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ دونوں مہینے ثواب میں ناقص نہیں ہوتے، کہ جس طریقے سے ماہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے اس میں اجر ناقص نہیں ہوتا، ویسے ہی ماہ ذوالحجہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہذا انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی مہینہ ماہ رمضان یا ذوالحجہ میں سے کوئی بھی مہینہ اگر 30 کے بجائے 29 کا بھی ہو جائے تو عددن اگرچہ قلت ہو، وہاں پر عددن کمی ہو، لیکن اجر اور ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ سمجھے؟ یہ بتایا ان لوگوں نے معنی اس کا۔ اب امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان یہاں پر یہ باب باندھتے ہیں، اس سے متعلق حدیث ذکر کرتے ہیں۔ باب کا خلاصہ ائمہ کی زبان سے جو تھا وہ ہم نے بیان کر دیا، ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں باب ما جاء شہر عید لا ينقصان، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس تعلق سے آئی ہیں کہ عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے۔ حدثنا یحیی بن خلف البصری، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن خلف بصری نے، وہ کہتے ہیں حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء، ہم سے حدیث بیان کی بشر ابن مفضل نے، وہ روایت کرتے ہیں خالد حذاء سے۔ حضرت خالد حذاء امام ترمذی نے ایک جگہ پر کتاب الطہارت کے اندر حضرت خالد حذاء سے ایک روایت ذکر کی، تو وہاں پر ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ ان کو حذاء کیوں کہا جاتا ہے۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی مسواک کو کان میں لگائے رہتے تھے، مسواک ہمیشہ کان میں لگائے رہتے تھے، جیسے کہ آج ہے مدینہ کہنے والے لوگ، حالانکہ مدینہ ہر جگہ نہیں کہنا چاہیے، کچھ جگہوں پر ہیلو کی جگہ پر لوگ مدینہ کہتے ہیں۔ اب عرف میں تو یہ مشہور ہے نہیں، تو ان پڑھ یا ان کی زبان سے ناآشنا لوگ جو ہیں وہ تو سوچتے ہیں کیا ہے یہ مدینہ، استہزاء بھی کرنے لگتے ہیں کبھی کبھی۔ اس لیے دوسروں کے استہزاء سے بچنے کے لیے ہر جگہ پر ہر معنی کے لیے لفظ مدینہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، سمجھے نہیں؟ موقع محل ہو، صحیح جگہ ہو تو بولو، کوئی حرج نہیں، لیکن ہر جگہ پر ہیلو کی جگہ مدینہ، ارے یار یہ کیا بات تھی مدینہ، سمجھے نہیں ہے؟ سمجھے نہیں؟ تو یہ سب طریقے اچھے نہیں ہیں۔ آپ محبت کریے، محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حد تک
اتنا غلو کریں کہ وہ محبت استہزاء میں تبدیل ہو جائے، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو خالد حذا کیا جوتے گاٹھیں، الحذا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حذاء سے بنا ہے، اس کا معنی جوتا۔ کہا گیا ہے کہ شاید کہ ان کو جوتے کا کام بھی، جوتے کا کاروبار ان کا تھا، جس کی وجہ سے خالد حذا کہا گیا انہیں۔ مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں حذا میں۔ وہ روایت کرتے ہیں خالد حذا سے عن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے عن ابی، اور عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول، بڑی قاف سے ہی پڑھنا۔ ایک بات مجھے یہاں پر وہ یاد آتی ہے کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی طرف جو منسوب ہے، آپ نے درسگاہ میں کسی سے کہا پڑھو عبارت پڑھو، تو اس نے پڑھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی کاف سے پڑھ دیا۔ آج حضور حافظ ملت نے فرمایا گورا گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قاف کو قاف ہی پڑھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہرا عید لا ینقصانی، عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے۔ کون سے دو مہینے؟ رمضان و ذوالحجہ، ایک رمضان۔ کیا معنی ہے؟ ہم معنی کی تعین ائمہ کی زبان سے کر چکے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی بکرہ حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابو بکرہ کی جو یہ حدیث گزری ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ ما قبل میں غور کریے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکرہ نے اپنے والد سے روایت کی، پھر والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، تو سند تو متصل ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ حدیث حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے روایت کی گئی ہے، لیکن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ کی نے جو روایت اپنے والد سے کی ہے تو ان کے والد حضرت ابو بکرہ کو سند میں چھوڑ دیا گیا، اور براہ راست کہہ دیا گیا ہے سند میں کہ عن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیٹا متن سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہاں پر ایک راوی کو چھوڑ دیا گیا، اور ایسی صورت میں راوی کو چھوڑ دینا اس کو ارسال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ارسال کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث مرفوعاً بھی مروی ہے اور مرسلاً بھی یہ حدیث، یعنی متصلاً بھی ہے، مرفوعاً بھی ہے اور مرسلاً بھی ہے یہ حدیث مروی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ حدیث جو مرسلاً مروی ہو، پہلی بات تو میں ارسال کے تعلق سے گفتگو کر چکا ہوں کہ صحابی کا ارسال یا تابعین کا ارسال وہ مضر نہیں ہوتا ہے، وہ مسند کے درجے میں ہوتا ہے۔ مرسل حدیث مرسل اگر ہے اور صحابی نے مرسلن حدیث ذکر کی ہے تو وہ تو مسند کے حکم میں ہے، کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ اور تابعی بھی اگر کوئی مرسلن حدیث ذکر کرتا ہے تو تلاش و جستجو کی جائے گی۔ اگر یہ مل جاتا ہے کہ انہوں نے جن کو چھوڑا ہے وہ ثابت ہے تو ایسے تابعی کی مرسل حدیث بھی لائق اعتبار اور لائق حجت ہوگی۔ یہ ہم نے تفصیلی گفتگو اس سے پہلے کی تھی۔ اب یہاں پر غور کریے، تو یہاں تو انہوں نے امام ترمذی نے فرمایا کہ اس حدیث کو مرسلن بھی روایت کیا گیا ہے، اور ما قبل میں امام ترمذی پہلے اسی حدیث کو ذکر کر چکے اور وہ حدیث مرفوعاً ذکر کی گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہاں پر ارسال کیا گیا ہے لیکن یہ حدیث مرسل ہونے کے باوجود حدیث مرفوع ہے جس کی سند سرکار تک متصل ہے، اس سے بالکل اس کے مطابق ہے، اس لیے یہ ارسال بھی مضر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے
ان عبد الرحمن ابن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے مرسلن یہ حدیث مروی ہے، روایت کی گئی ہے۔ قال احمد، امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ حدیث کا معنی کیا ہے؟ معنی ھذا الحدیث، اس حدیث کا معنی ہے شہر عید لا ینقصان، عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے، یقول امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، لا ینقصان معا فی سنۃ واحدہ، ایک سال میں دونوں ایک ساتھ ناقص نہیں ہوتے۔ شہر رمضان و ذوالحجہ، ایک ماہ رمضان اور ایک ذوالحجہ، دونوں ایک ساتھ ناقص نہیں ہوتے۔ ان نقص احدہما تم الآخر، اگر دونوں میں سے ایک ناقص ہوگا، یعنی دونوں میں سے ایک 29 کا ہو گیا تو دوسرا تام ہوگا، یعنی 30 کا ہوگا۔ یہ کس نے ذکر کیا؟ امام احمد ابن، تفصیلی گفتگو ہم آغاز باب میں کر چکے۔ وقال اسحاق، امام اسحاق نے کہا معناه لا ينقصان، لا ينقصان کا معنی جو ہے، معنی ہے، یقول وہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ 29 فَهُوَ تام غیر نقصان، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ 29 کا ہو جائے لیکن پھر بھی وہ تام ہے، ناقص نہیں ہے۔ یعنی ماہ رمضان اور ماہ ذوالحجہ اگرچہ 29 کے ہو جائیں تو عدداً اگرچہ 29 کے ہیں لیکن ثواباً وہ ناقص نہیں ہے، وہ تام ہی ہیں۔ یہ معنی ہے لا ینقصان کا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا قول تقریباً جمہور ائمہ کے قول کے موافق ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ 29، وہ فرماتے ہیں اگرچہ 29 کا مہینہ ہو، فَهُوَ تَمَامٌ غیر نقصان، تو وہ مکمل ہے، نقصان اس میں نہیں ہے۔ وعلی مذہب اسحاق یکون ینقص الشہران معا فی سنۃ واحدہ، تو انہوں نے ثواب کا اعتبار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مذہب کے مطابق ایک ہی سال میں دونوں مہینے ناقص بھی ہو سکتے ہیں۔ ناقص کا مطلب یعنی 29 کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 30 ہی کے دونوں ہوں یا 29 ہی کے دونوں ہوں، کوئی ایک 29 کا ہو سکتا ہے، دونوں 29 کے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے اعلیٰ مذہب اسحاق، امام اسحاق کی رائے اور مذہب کے مطابق یکونو ینقص الشہران، یہ ہوگا کہ دونوں مہینے ناقص ہو سکتے ہیں، معاً ساتھ ساتھ، فی سنۃ واحدہ، ایک ہی سن میں، ایک ہی سال میں۔ باب ما جاء لکل اہل بلد رؤیتہم، یہ باب ہے ان روایتوں کے سلسلے میں کہ ہر شہر والوں کے لیے انہی کی رؤیت ہوگی، ہر شہر والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ اگر چاند دیکھا جائے تو مثلاً بریلی والوں نے چاند دیکھا، یا اس کا الٹا کہو بریلی والوں نے چاند نہیں دیکھا، عام طور سے دیکھتے ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں چاند عام طور سے نہیں دکھتا ہے۔ پھر شہادت کا اعتبار ہوتا ہے، عام طور سے شہادت بھی کئی دن میں آتی ہے، ہاں تو مطلب شہادت آتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بغیر شہادت کے اعلان کر دیتے ہیں، احتیاط تو اسی میں ہی ہے۔ تو بریلی والوں نے چاند نہیں دیکھا اور بمبئی والوں نے، منگلور والوں نے، بنگلور والوں نے، نینی تال والوں نے چاند دیکھ لیا، شہر والوں نے چاند دیکھ لیا۔ اب وہاں سے جب چاند وہاں دکھ گیا تو کیا ان کی رؤیت بریلی والوں کے لیے بھی کافی ہوگی عید منانے کے لیے یا نہیں؟ اس مسئلے کو امام ترمذی یہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے سے متعلق احادیث کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خلاصے باب کے طور پر چند جملے میرے سنیے دھیان سے۔ ہمارے ائمہ حنفیہ میں دو گروہ ہیں، ایک ائمہ متقدمین، علماء متقدمین، اور دوسرا گروہ علماء متأخرین کا۔ علماء متقدمین احناف میں سے جو ہیں وہ امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور دیگر ائمہ کے بالکل موافق ہے، لیکن علماء متأخرین کا اختلاف ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اتفاق کس مسئلے میں تھا متقدمین کا اور متأخرین کا اختلاف کس مسئلے میں ہے، یہ دھیان دینا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دوسرے شہر میں چاند دیکھا گیا تو ہمارے شہر کے لیے بھی اس چاند کا دیکھنا یہ معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں متقدمین احناف
اور ائمہ ثلاثہ امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی، یہ تمام حضرات متفق ہیں اس بات پر کہ ان کا چاند دیکھنے کا، بھئی جہاں پر چاند دیکھا گیا ہے اس چاند کا اعتبار یہاں پر بھی ہوگا، اگرچہ یہاں پر چاند نہیں دیکھا گیا۔ ان کا چاند دیکھ لینا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ہم بھی یہاں پر عید منائیں گے۔ یہ دیگر ائمہ اور احناف میں سے ائمہ متقدمین کا یہ قول تھا، لیکن ائمہ متاخرین احناف میں سے اس بات کے قائل ہیں کہ ہر جگہ کا، جہاں جہاں جس شہر میں چاند دیکھا گیا، ہر شہر والوں کے لیے وہاں کی رویت وہیں پر اختصار ہوگا، دوسرے شہر والوں کے لیے وہ دلیل اور حجت نہیں ہوگی۔ لہذا اگر بمبئی میں چاند دیکھا گیا تو بریلی والوں کے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ لہذا بریلی والے جب تک ان کو یا تو چاند نظر آئے، یا شہادت شرعیہ کا گزر ہو، یا خبر مستفیض سے معلوم ہو، یا شہادت علی شہادت کی بنا پر ہو، تو جو عید کرنا یا چاند کی رویت کا اعتبار کرنے کا جو طریقہ ہمارے فقہا نے بتایا ہے، ان طریقوں میں سے کسی طریقے سے اگر علم ہو تبھی ہم عید کر سکتے ہیں، ورنہ ہم عید نہیں کر سکتے۔ وہاں کا وہاں پر چاند کا دکھ جانا یہ ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہوگا۔ یہ متاخرین احناف کا قول ہے، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن متقدمین کا قول وہی ہے کہ اعتبار ہوگا، وہ مطلب اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہوگا، ایک جگہ پر چاند دکھ گیا تو دوسری جگہوں کے لیے بھی وہ کافی ہو جائے گا۔ یہی دیگر ائمہ کے نزدیک ہے، متقدمین احناف کے نزدیک بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جمہور متاخرین ائمہ کا قول اور مفتہ بے قول بھی احناف کا یہی ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا، ہر شہر والوں کے لیے وہاں کی رویت ہوگی، دوسرے شہر والوں کے لیے دوسرے شہر کی رویت کافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ اصل ائمہ کا قول تھا اور مذہب تھا، لیکن اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے۔ ایک شہر والوں نے چاند دیکھا، ہمارے ائمہ احناف فرماتے ہیں دوسرے شہر والوں کے لیے حجت نہیں ہے، یا تو وہ خود چاند دیکھیں، یا تو شہادت شرعیہ کا گزر ہو، یا خبر مستفیض سے وہ بات عام ہو جائے۔ خبر مستفیض کسے کہتے ہیں؟ خبر مستفیض کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں میں چاند کی رویت اتنی عام ہو گئی، اتنے لوگ ہو گئے کہ پھر ان کی کثرت کی بنا پر ہمارا دل یہ کہے کہ یار اتنے لوگ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنی تعداد ہو گئی دیکھنے والوں کی دوسرے شہر میں، اور وہ خبر عام ہو گئی، پھیل گئی۔ خبر پھیلے اسی طریقے سے کہ آپ نے ان سے سنا چاند دیکھا ہے، اور انہوں نے آپ کو دکھا دیا جی چاند دیکھا ہے، اتنی پھیلی۔ یہ نہیں ہے کہ فون پہ اسٹیٹس لگا دیا، اس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ چاند ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ لوگوں کی کثرت ہونا چاہیے تھی، تو خبر مستفیض ہے تو خبر مستفیض کے ذریعے سے بھی اعتبار ہو جاتا ہے۔ لیکن خبر مستفیض کا اعتبار کہاں تک ہوگا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا خبر مستفیض کا اعتبار بلاد قریبہ میں بھی بلاد قریبہ میں تو ہو ہی جائے گا، لیکن بلاد بعیدہ میں بھی ہوگا کیا؟ مثلا عرب میں چاند دکھا تو ہندوستان والوں کے لیے بھی کیا خبر مستفیض اگر ہو گئی، فرض کریے ہو سکتا ہے کہ کوئی طریقہ ہو، تو کیا بلاد بعیدہ سے بعیدہ کا میں جو رویت ہلال ہوئی ہے کیا وہ ہمارے لیے کافی ہوگی؟ تو متقدمین احناف اور ائمہ ثلاثہ ان کے نزدیک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر اختلاف مطالع کا اعتبار ہی نہیں ہے کہ ایک جگہ پر اگر چاند دکھ گیا تو دوسری جگہ پر بھی اس کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر شواف، حنابلہ، مالکیہ اگر مناتے ہیں عید، اور وہ مالکی، شافعی یا حنبلی کو ہی دیکھ کے ہی منائیں، کم سے کم جس کی
شہادت کا اعتبار کر رہے ہیں، جس کی رویت کا اعتبار آپ کر رہے ہیں، تو وہ مسلمان تو ہو. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم شہادت دیتے ہو؟ اگر شہادت دیتا ہے تو پھر سرکار نے رویت کا اعتبار کیا. ٹھیک ہے، کم سے کم مسلمان تو ہو. اگر کوئی غیر مقلد ہے، ایمان کا لٹیرا ہے، مسلوب عن الایمان ہے، اس کی گواہی کا اعتبار تھوڑی ہوگا. شہادت اور رویت ہلال کا اعتبار ہوگا تبھی جبکہ ایمان والا ہو. یاد رکھیے. لہذا سب سے پہلی بات تو عرب میں غیر مقلدین ہیں، سب کسی امام کی تقلیدی نہیں کرتے. عقائد میں بھی ان کی تقریباً عقائد ان کے فاسد ہیں. بہت سارے عقائد میں وہ اہل سنت و جماعت سے الگ ہیں. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو ان کے قول کا یا ان کی رویت کا ہمارے لیے اعتبار ہی نہیں، ان ائمہ کے نزدیک بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں کے غیر مقلدین سب وہاں کا اعتبار کرتے ہیں، کیونکہ غیر مقلد کرتے ہیں، وہاں پر بھی غیر مقلدین. تو یہاں پر غیر مقلدین کے لیے تو فوراً اسی وقت عید ہو جاتی ہے. جیسے عرب میں چاند دکھا، یہاں پر عید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک عید تبھی ہوگی جبکہ یہاں پر یا تو رویت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ عرب ہندوستان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور ہندوستان عرب کی طرف نسبت کرتے ہوئے بلاد بعیدہ میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ اب آپ کہیں گے کہ بلاد بعیدہ کا اعتبار کیسے کریں گے؟ کس کو ہم بلاد بعیدہ میں بلاد بعیدہ سے تعبیر کریں گے اور کس کو بلاد قریبہ سے تعبیر کریں گے؟ اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام نے یہ تعین کی ہے کہ اگر 24 گھنٹے یعنی ایک رات اور ایک دن چاند کے دیکھنے میں اگر کسی ملک کا دوسرے ملک سے اتنا بڑا فرق ہے کہ 24 گھنٹے کا فرق ہو جائے، ایک دن اور ایک رات کا اگر فرق ہو جائے، تو ہمارے علماء نے فرمایا وہ بلاد بعیدہ میں شامل ہوگا. اور جہاں پر ایک دن ایک رات کا فرق نہ ہو بلکہ چاند وہاں بھی دکھا یہاں پر بھی دکھ رہا ہے، تو چاہے وہ 5000 کلومیٹر ہی کی دوری پر کیوں نہ صحیح، لیکن اگر 24 گھنٹے کا یا شب و روز کا فرق نہ ہو دونوں کے درمیان تو بلاد قریبہ میں آئے گا. کیا آئے گا؟ بلاد قریبہ میں آئے گا. یاد رہے کہ بلاد قریبہ میں اگر خبر مستفیض ہو جائے رویت ہلال سے متعلق، بلاد قریبہ میں خبر مستفیض ہو لیکن اسی طریقے پر ہو، یہ نہیں کہ اسٹیٹس لگا دیا، خبر مستفیض اگر ہو جائے تو اس کا بھی ہمارے علماء متاخرین نے احناف نے اعتبار کیا ہے. بات سمجھ آئی؟ ہاں، لوگ اتنے زیادہ ہو جائیں اور اگر خبر مستفیض نہیں ہے تو حکم وہی ہوگا جب تک شہادت شرعیہ نہیں گزرے. مطلب جو اعتبار کرنے کے جو 4 طریقے ہم نے بتائے، ان 4 طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقے سے ہی ثبوت ہوگا، ورنہ ثبوت نہیں ہوگا. رہے بلاد قریب بعیدہ، تو بلاد بعیدہ کا تو اعتبار ہی نہیں ہوگا، یاد رکھیے. لہذا عرب میں اگر چاند دکھا بھی یقینی طور پر معلوم ہے وہاں پر چاند دکھا، تو وہ ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے بالکل بھی احناف متاخرین کے نزدیک. چاند دیکھنا ہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، چاہے آپ دیکھیں یا کوئی چند لوگ دیکھیں، وہاں سے شہادت ملے، لیکن وہاں کا اعتبار بلاد بعیدہ میں اعتبار اس کا نہیں ہے. یہ ہمارے ائمہ کا اس سلسلے میں قول ہے. امام ترمذی انہی باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باب باندھتے ہیں. فرماتے ہیں باب ما جاء لکل اہل بلد رؤیتہم. یہ باب ہے ان روایتوں کے سلسلے میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ ہر شہر والوں کے لیے انہی کی رویت ہے. تو اس سے علماء احناف متاخرین کے مذہب کی تائید ہوئی. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں حدثنا علی بن حجر، ہم سے حدیث بیان کی علی بن حجر نے. وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن جعفر نے. حدثنا محمد ابن ابی حرملہ، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن ابی حرملہ نے. اخبرنی قریب، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی قریب نے. کیا؟ انہوں نے کہا ان ام الفضل،
بنت الحارث بعثته الى معاویہ بالشام، کہ حضرت قریب کہتے ہیں کہ حضرت ام فضل بنت حارث نے ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ملک شام بھیجا، شام میں بھیجا۔ قال، حضرت قریب کہتے ہیں فقدمت الشام، تو میں ملک شام آیا، فقضیت حاجتها، تو جس ضرورت سے حضرت ام فضل نے بھیجا تھا ان کی وہ ضرورت میں نے پوری کی، وہ کام پورا کیا۔ وَاسْتُحِلَّ عَلَيَّ ہلال رمضان، اور میں ملک شام ہی میں تھا، مجھ پر ماہ رمضان کا چاند دیکھ لیا گیا، یعنی میں وہاں پر تھا اور ماہ رمضان کا چاند وہاں نظر آ گیا۔ وَأَنَا بِالشَّامِ، اور اس حال میں کہ میں ملک شام میں تھا، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ، تو ملک شام میں ہم نے سب نے شب جمعہ کو یعنی جمعرات کو چاند دیکھا۔ ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہر، پھر مہینے کے ماہ رمضان کے آخر میں میں مدینہ آیا۔ فسألنی ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے پوچھا اور اسی مسئلے کے بارے میں پوچھا، چاند کے بارے میں۔ ثم ذکر الہلال لیلۃ السبع، پھر پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہاں پر ہفتے کی رات میں چاند دیکھا، یعنی جمعے کے بعد شب ہفتہ شب سبت میں ہم نے چاند دیکھا۔ ثم ذکر الہلال لیلۃ السبع، پھر انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں تو چاند ہفتے کی رات میں ہوا۔ قال متى رأيتم الہلال، تو انہوں نے کہا کہ تم نے چاند کب دیکھا؟ فقلت، تو میں نے کہا رأیناہ لیلۃ الجمعہ، تو میں نے کہا کہ ہم نے چاند شب جمعہ دیکھا، جمعرات میں۔ فقال انت رأیتہ لیلۃ الجمعہ، تم نے وہ چاند شب جمعہ میں دیکھا؟ فقلت رآہ الناس، تمہیں نے صرف دیکھا ہے دوسروں نے بھی؟ تو کہا، میں نے کہا کہ دوسرے بہت سارے لوگوں نے دیکھا چاند۔ وصاموا، اور سب نے روزہ رکھا۔ وصام معاویہ، اور حضرت امیر معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ یاد رکھیے خبر ایک کی ہے، حضرت قریب اکیلے ہی خبر دے رہے ہیں، خبر تو خبر واحد ہے نا، خبر واحد ہے۔ اس روایت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خبر واحد لائق احتجاج نہیں ہوتی ہے، لائق عمل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں پر عبداللہ ابن عباس نے جو عمل نہیں کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خبر واحد ہے، بلکہ عمل اس لیے نہیں کیا کہ وہ ممالک بعیدہ سے ہے۔ یاد رکھیے، فرماتے ہیں کہ فقل، تو میں نے کہا رآہ الناس، لوگوں نے بھی اسے دیکھا ہے۔ وصاموا، سب نے روزہ رکھا۔ وصام معاویہ، حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھا ہے۔ فقال لیکن رأیناہ لیلۃ السبت، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو ہفتے کی رات میں چاند دیکھا۔ فلا نزال نصوم، تو ہم تو روزہ رکھتے رہیں گے، ہم تو وہاں کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم روزہ رکھتے رہیں گے۔ حتی نکمل 30 یوما، یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کریں گے۔ اور نراہو، یا چاند دیکھ لے 29 میں تو ہم افطار کر لیں گے۔ فقل، تو حضرت قریب کہتے ہیں میں نے کہا الا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کیا حضرت معاویہ کے چاند دینے پر آپ اکتفا نہیں کریں گے؟ کیا وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے اور ان کا روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ یہ کہا حضرت قریب نے۔ قال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا لا، نہیں، ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے، وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جب تک رویت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم روزہ رکھتے رہیں گے، یہی حکم ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ ممالک بعیدہ میں اگر چاند دیکھ لیا جائے تو وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، یہ معلوم ہوا۔ اس لیے علماء احناف متاخرین نے یہی قول کیا اور اسی پر فتویٰ دیا۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح غریب، اس کا مطلب متعدد طرق سے، کسی طریق سے حدیث حسن بھی ہے، کسی سے صحیح بھی ہے اور کسی سے غریب بھی ہے۔
والعمل على هذا الحدیث عند اہل العلم، اور اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے کیا؟ ان لکل اہل بلد رؤیتہم، کہ ہر شہر والوں کے لیے ان کی رؤیت ہوگی، ایک شہر والے کی رؤیت دوسرے شہر والے کے لیے نہیں ہوگی، لیکن کب نہیں ہوگی؟ اس وقت جبکہ وہ بلاد بعیدہ میں آتے ہیں۔ بلاد قریبہ میں ہے تو شہادت اور رؤیت کے جو 4 طریقے ہیں، ان 4 طریقوں میں سے کسی طریقے سے رؤیت کا اگر ثبوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اعتبار ہوگا، اور اگر بلاد بعیدہ ہے تو وہاں سے بالکل بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ بس یہ بات ہے۔